अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर प्रोग्राम कैफ़े न्यूज़। मैं हूं आपकी मेज़बान शर्मीन अली। व्यूअर्स, हुकूमत का डिजी स्किल्स प्रोग्राम लॉन्च हुआ है जिसके तहत 10 लाख नौजवानों को टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग हासिल होगी और उसके साथ साथ रोज़गार के मौके भी मिलेंगे। वज़ीर आज़म ने इसके बारे में कहा कि उनके तमाम प्रोजेक्ट्स में से ये सबसे अहम प्रोजेक्ट है और इसकी वजूहत क्या हैं और कितना इम्पैक्ट ये प्रोग्राम दे सकता है हमारे मुल्क को, हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव विद अस टुडे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अनूशा रहमान एंड CEO of Ignite यूसुफ हुसैन साहब। थैंक यू सो मच आप दोनों का फॉर बीइंग विद अस टुडे। मैडम साहब, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी कि ये इतना बड़ा प्रोग्राम जो तारीख में पहली दफ़ा पाकिस्तान में स्टार्ट हुआ है, इट्स अ बिग प्रोग्राम, तो ये आइडिया आपके माइंड में कैसे आया था कि 1 मिलियन यूथ को आपने एम्पावर करना है बाय गिविंग देम डिजिटल स्किल्स? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शर्मीन, ये चीज़ें ओवरनाइट तो नहीं हुई। आप जानती हैं कि 2013 में जब साबका वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने प्राइम मिनिस्टर बने और जब हमने क़यादत संभाली और जब मैं IT की मिनिस्टर बनी, तो आप जानती ही हैं कि उस वक़्त जो टेलीकॉम एंड ITs का जो साइट थी वो काफ़ी निगलेक्टेड थी। जी, एग्जैक्टली। आप ये भी जानती हैं कि उस वक़्त उससे भी 7 साल पहले से एक 3G 4G की स्पेक्ट्रम ऑक्शन के लिए अवाम मुंतज़र थी कि वो हो जाए, लेकिन वो नहीं हो रही थी। ब्रॉडबैंड की हालत ये थी कि 3% से भी कम लोग जो थे उनके पास ब्रॉडबैंड था। और फिर हमने आते ही बहुत हंगामी बुनियादों के ऊपर इन चीज़ों को देखा और माशाल्लाह 10 महीने के अंदर तो हमने पहले ही 3G 4G स्पेक्ट्रम ऑक्शन करवाई। एंड आई थिंक सिंस देन, जब से 3G 4G स्पेक्ट्रम ऑक्शन का रोल आउट हुआ, तो वो उसको हम कहते हैं सप्लाई साइड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, कि सड़क होगी तो गाड़ी चलेगी। तो इसको जिस तरह मैं आम फहम ज़ुबान में कहूँ तो हाईवे बनाई हमने, शुरू किया कि भाई सड़कें हों अगर, तो फिर हाईवे हो जिसके ऊपर टेक्नोलॉजी रोल आउट करे। तो टेक्नोलॉजी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर हमने काम शुरू किया। लेकिन क्या सिर्फ पाकिस्तान के जो शहरी इलाके हैं सिर्फ उनको ब्रॉडबैंड चाहिए, कि जो दूर दराज के इलाके हैं उनको भी कनेक्ट करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। तो हमने फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के नीचे जाके कनेक्टिंग द अनकनेक्टेड का एक प्रोग्राम रोल आउट शुरू किया, जिसमें हमने पाकिस्तान के दूर दराज के देही इलाकों के अंदर ब्रॉडबैंड को, इंटरनेट को फराहम करने के प्रोजेक्ट्स शुरू किए। और मैं शर्मीन आप के साथ बड़ी मुझे खुशी होती है ये शेयर करते हुए कि हमने 100 विलेज पॉलिसी, पॉपुलेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट की, जिसके तहत पाकिस्तान का हर गांव, हर देहात जिसकी पॉपुलेशन, जिसकी जो 100 है, उसके पास ब्रॉडबैंड या कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो बेसिकली अगर जहाँ PTCL भी नहीं है वहाँ पर हम मोबाइल ब्रॉडबैंड और 3G को ले गए। तो मस्तूंग, लोरालाई, ज़ोब, सिब्बी, कलात, अवरान, चागी, ये वो और कई इस तरह के इलाके, चित्राल में हम गए, पूरा हमने रोल आउट्स किए। और वहाँ पे अब माशाल्लाह से या तो ये प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हो चुके हैं या मुकम्मल होने के करीब हैं। जब आप ये सारा ये ऑप्टिक फाइबर केबल बिछा देते हैं, सड़कें बना देते हैं, तो उसके ऊपर कुछ टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना भी जो है, जिसको हम डिमांड साइड ऑफ टेक्नोलॉजी कहते हैं, उस पे भी काम करने की ही उतनी ही ज़रूरत होती है। अब सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, हाईवे बन गई, और हम लोगों ने फिर बैठ के सर जोड़ के बैठे हम कि हम किस तरीके से लोगों को बताएं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस तरीके से किया जा सकता है, हमारी ज़िंदगी किस तरह टेक्नोलॉजी तब्दील करेगी, वो रोज़गार के मौके में कैसे कन्वर्ट होती है, वो टेक्नोलॉजी एजुकेशन में कैसे कन्वर्ट होती है। दूर दराज अगर स्कूल नहीं है तो हम कैसे टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके स्कूल किस तरह बना सकते हैं बग़ैर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर के, लेकिन किस तरीके से दूर दराज उस्ताद कैसे पहुंच सकता है, अगर वो वहाँ फिजिकली नहीं है तो फिर वर्चुअली किस तरह पहुंच सकता है। और फिर जैसे बहुत सारी इस तरह की भी लर्निंग स्कूल्स एंड अकेडमीज़ हैं जो दुनिया के किसी भी हिस्से में हों, लेकिन हम इंटरनेट पे बैठ के उनको जब उनको रीच आउट कर सकते हैं। अपने घर बैठ के हम अमेरिका से बैठ के तालीम हासिल कर सकते हैं, यहाँ बैठ के लोग बाहर से हमें रीच आउट कर सकते हैं। तो वो डिजी स्किल्स प्रोग्राम इस तरह का एक प्रोग्राम है। लेकिन इससे भी पहले 2015 में मुझे ये फ़ील हुआ कि हमने 2 तरह के काम करने हैं। एक, पाकिस्तान की 60% जो पॉपुलेशन है वो यूथ पॉपुलेशन है, बच्चे हैं हमारे, और जो हुकूमत की तरफ देखते हैं कि वो उनको रोज़गार के मौके फराहम करें। और हम ये समझते हैं कि रोज़गार के मौके जो डिजिटल या जो टेक्नोलॉजी की जो आज की जो दुनिया है, वो सबसे ज़्यादा मौके वहाँ से फराहम होते हैं। और हमने उन मौक़ों को किस तरह फराहम करना है, ये डिजी स्किल्स प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है। हमने ICT फॉर गर्ल्स प्रोग्राम लॉन्च किया एज अ पायलट प्रोजेक्ट 2015 में।
اس کی بیسکلی بنیاد یہ تھی کہ بچیاں جو ہیں وہ گھر بیٹھ کے کس طریقے سے کوڈنگ اینڈ کلاؤڈ کمپیوٹنگ اینڈ کمیونیکیشن اسکلس سیکھ کے روزگار کما سکیں. ہم نے یہ پروجیکٹ لانچ کیا پاکستان کے بیت المال کے ویمن امپاورمنٹ سینٹرز میں اور کچھ اور ویمن امپاورمنٹ سینٹرز میں. 150 کے قریب ہم نے کمپیوٹر لیبز لگائیں اور مائکروسافٹ نے میرے ساتھ اس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے طور پہ اپنا حصہ ڈالا اور ہم نے 36,000 بچیوں کی کوڈنگ سکھانے کی تربیت شروع کی, جس میں ویب سائٹ بنانا, ان کو کمپیوٹر کی اسکل سکھانا, ان کو بتانا کہ کمپیوٹر سے روشناس کرانا. وہ بچیاں جنہوں نے شاید زندگی میں کبھی کمپیوٹر نہیں دیکھا تھا, وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ کمپیوٹر لیبس میں ان کی ہم نے ٹریننگ شروع کی. یہ ٹریننگ ہم نے مائکروسافٹ سے تربیت یافتہ ٹیچرز کے ذریعے سکھانی شروع کی. جب یہ پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے ہمارا رول آؤٹ ہوا اور پورے نیشن وائڈ پروگرام تھا, اس کو ہم نے پھر اسکیل کیا. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس ملک کا جو سرمایہ ہماری یوتھ ہے, اور اس سے بھی میں سمجھتی ہوں مضبوط سرمایہ میرے ملک کی بچیاں ہیں. کیونکہ یہ مستقبل کی جو مائیں ہیں, ان کو ہنر مند کرنا, ان کو ٹیکنالوجی سے استعمال کرا کے گھر بیٹھ کے ان کو اگر روزگار ہم سکھانے کے کمانے کے طریقے سکھا دیتے ہیں, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم ان کو پاکستان کی اوور آل ترقی میں حصہ ڈالنے کے طریقوں سے روشناس کرا کے اپنے ملک کی ڈیولپمنٹ میں حصہ ڈال رہے ہوتے ہیں. اس پروگرام کو ہم نے ICT فار گرلز پروگرام کو ہم اسلام آباد کے پبلک سیکٹر اسکولز پہ ہم لے گئے اور ہم نے 1,10,000 بچیوں کو جو 226 اسلام آباد کے پبلک سیکٹر اسکولز میں اس وقت تعلیم حاصل کر رہی ہیں, ان کے لیے ہم نے اس پروگرام کو رول آؤٹ کیا. اسی بیسس پہ آپ کو یو ور ریکگنائزڈ ایز گلوبل اچیور بائی UN Women and IT for women empowerment through technology. That's right. This is one of the things that پاکستان کو یہ بہت بڑی ریکگنیشن یونائٹیڈ نیشن سے ملی جب انہوں نے مجھے گلوبل اچیور ریکگنائز کیا, بیکاز یہ ایک بہت امپورٹنٹ پروجیکٹ تھا. اس پروجیکٹ کو ہم نے ماشاءاللہ اب 1 جنوری سے اسلام آباد کے پبلک سیکٹر اسکولز میں یہ شروع ہو چکا ہے. جو چیز مجھے بہت حیران کرتی ہے وہ یہ کہ میں نے جب پوچھا FDE سے, فیڈرل ڈائریکٹر آف ایجوکیشن سے, کہ آپ بچوں کو کمپیوٹر سے کون سی عمر سے روشناس کراتے ہیں, تو انہوں نے کہا جی جب یہ تقریباً 6ٹھی 7ویں جماعت میں آتے ہیں. تو ہم نے کہا کہ جی ہمارا پروگرام جو ہے بچیوں کے لیے, اس کو آپ 3 سال یا 4 سال کی عمر کی بچی کو سکھانا شروع کریں, کیونکہ بچیاں تو بہت جلدی گراسپ کر لیتی ہیں. اب جب یہ بھی سب کچھ ہو گیا تو پھر ٹیسٹ شروع ہوا اگنائٹ کا, یوسف کا, کہ ہم نے ان سے کہا کہ ہم نے اس پروگرام کو, بچوں کو اسکل سکھانے کے پروگرام کو, تقریباً 1,00,000 1.5 لاکھ کے قریب بچوں کے اوپر ہم نے اس کو کیا ہے کلاس روم ٹریننگ کے ذریعے. لیکن اب ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم پاکستان کے جو بچے ہیں ان کو یہ اسکلز سے روشناس کرائیں, تاکہ وہ یہ 4 مہینے 6 مہینے کا کورس کر کے دنیا میں جو ڈفرینٹ پلیٹ فارمز کے اوپر کام ملتا ہے, کیونکہ پوری دنیا ایک مارکیٹ ہے اس کی, پوری دنیا سے کام اپلوڈ کیا جاتا ہے ویب سائٹس کے اوپر, اور ہمارے بچوں کو یہ چند ٹریننگ دے کر وہ پوری دنیا سے کام لے سکتے ہیں گھر بیٹھ کے, ریموٹلی ان سے کام لے سکتے ہیں. وہ اگر آپ یہ, اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ لاہور میں ہے کہ گوادر میں ہے, بات یہ ہے کہ وہ جو کام ہے وہ انٹرنیشنل ویب سائٹس کے اوپر پوسٹ ہوتا ہے. بچوں کو سکھانا ہے کہ آپ نے وہ کام لینا کس طرح ہے, وہ کام جو ڈیلیور کرنا ہے اس کی ٹریننگ کچھ طریقے سے دینی پڑے گی نا, کیونکہ بچے جو گریجویٹ بھی کر کے نکلتے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ امپلائبلٹی ریلیونس ان کی کیا ہے, یا جو کام جو اسکل دنیا مانگ رہی ہے اس کی تیاری شاید ان کی اس طریقے سے نہیں ہوئی, اور وہ $200 سے $300 پہ کما سکتے ہیں. یہ تو منیمم ہے, یہ تو جو اس وقت جو میں نے $200-300 کی بات کی, یہ تو ایک منیمم فگر ہے. اگر ہم اس کو IT اسکلز میں لے جائیں, کلاس روم ٹریننگ میں چلے جائیں, تو وہ $1,000 سے $2,000 میں کنورٹ ہو جاتا ہے. لیکن ہم نے ان کو یہ ٹاسک دیا اگنائٹ نے, میں ان کی تعریف نہ کروں تو بہت زیادتی ہوگی. جب یوسف نے ہمیں جوائن کیا اگنائٹ میں, تو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ یہ تمام جو فنڈنگ کام پروجیکٹس ہم کر رہے ہیں جن کمپنیز کے ساتھ, یہ پرائیویٹ اینڈ پبلک سیکٹر کی نمائندگی ان بورڈز میں شامل ہے, اور یہ فنڈنگ پرائیویٹ سیکٹر کی ہے. گورنمنٹ کا کوئی پیسہ اس فنڈنگ میں شامل نہیں ہے. ہم مل کر بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے جب ڈیجیٹل پاکستان کے ویژن کے اوپر چلنا ہے تو کون کون سے ہمارے اقدامات ہیں وہ اس ٹارگٹ کو, گول کو اچیو کرنے میں آگے بڑھتے ہیں. تو یوسف کو پھر ہم نے یہ بڑا مشکل ٹارگٹ دیا, اور ہم نے ان سے کہا کہ جی یہ 1.5 لاکھ بچیوں کو تو ہم نے کوڈنگ سکھا کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایک طرف جس طرف ہم جا رہے ہیں اس کو ہم اسکیل کریں. اور میرے بہت ڈیمانڈ آ رہی ہے بچوں کی طرف سے کہ جی بچیوں کی تو صرف ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے, بچوں پہ لڑکوں کی طرف بھی توجہ دینے کی ہمیں ضرورت ہے. تو
پھر ہم نے ان سے کہا کہ ہم یہ 1 ملین بچوں کے لیے پروگرام کریں. تو شروع میں تو ان کا ریئیکشن تھا میڈم 10,000 بچوں کے لیے کر لیتے ہیں. پھر یہ سیکنڈ بورڈ میٹنگ میں آئے میڈم 50,000 بچوں کے لیے کر لیتے ہیں. تو میں نے کہا یوسف اگر ہم نے 10,000 اور 50,000 بچوں کے لیے کرنا ہے تو ہم اپنے آپ کو تو مایوس کریں گے ہی کریں گے, اس ملک کے بچوں کو مایوس کریں گے. یہ 20 کروڑ جو عوام ہے, جو 60% بچے ہیں, ہمیں تو ان سب کے لیے کام کرنا ہے. ایک دفعہ آپ آن لائن آ گئے تو یہ بات ارریلیونٹ ہو جائے گی کہ 1 ملین ہے کہ 2 ملین ہے. تو یوسف آپ نے کس طرح پھر یہ اکمپلش کیا کہ 10 لاکھ بچے, 1 ملین از ناٹ اے اسمال نمبر, یہ کافی بڑا نمبر ہے, تو اتنا آپ نے کس طرح سے اسکوپ کو بڑھایا؟ ایکچولی جیسے منسٹر صاحبہ نے بھی فرمایا, جو میں نے جب جوائن کیا تو میرا فوکس تھا کہ اس فنڈ کو ایک وینچر کیپٹل گرانٹ فنڈ کے طور پہ آگے لیا جائے کہ جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے یا تجدید ہے اس میں انویسٹ کیا جائے, اور میرا ادھر زیادہ فوکس تھا. مگر ظاہر ہے منسٹر صاحبہ اور بورڈ نے مطلب وہی سیٹ کرتے ہیں پرائرٹیز, اور انہوں نے ایک انکیوبیٹر کا اور پھر ڈیجی اسکلز کا کیا. ناؤ بورڈ نے اور منسٹر صاحبہ نے جو ٹارگٹ دیا وہ اس لیے بڑا مشکل تھا کیونکہ ہم جو فوکس کر رہے تھے انیشلی وہ تھے کمپیوٹر سائنس پروگرامنگ, جس میں لیٹس سے پائتھون اور ہڈوپ اور اس قسم کے لیٹسٹ ٹیکنالوجی شامل ہے جس کو کلاس روم میں کرنا لازمی تھا. آپ یہ صرف آن لائن نہیں کر سکتے, ورچولی یہ نہیں ہو سکتا تھا. جی, اس کی وجہ یہ ہے کہ ورچولی ہو بھی سکتا ہے, مثلا کوسیرا وغیرہ, ایڈیکس اس طرح کے کچھ ورلڈ وائڈ دیتے ہیں, مگر ان کی کمپلیشن ریٹ بہت کم ہے, 2 سے 4% ہے رینڈم کورسز کی. تو اگر ہم یہ لانچ کر بھی دیتے اور کمپلیشن 2 سے 4% ہوتی تو اس کا فائدہ کیا ہوتا؟ کیونکہ ظاہر ہے بورڈ, منسٹر, مائی سیلف, ہم یہ چاہتے ہیں کہ خواہ یہ پرائیویٹ سیکٹر کا پیسہ ہے مگر ایک تو پیسہ بچایا جائے, اور دوسرا جب کیا جائے تو اس کا اینڈ رزلٹ نکلنا چاہیے کہ لوگ ایکچولی کمائی کریں. یہ نہیں ہے کہ آپ اس کمپلیشن کو کس طرح اکمپلش کریں گے؟ جی, تو ہم اس کو اس طرح کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو ہم جو کانٹینٹ بنا رہے ہیں وہ بڑا ہائی اینڈ ہے. کانٹینٹ تو ویسے بھی اویلیبل ہے, کوئی بھی یوٹیوب وغیرہ پہ کر سکتا ہے, مگر اگین وہ اینڈ رزلٹ اچیو نہیں کرتا, لوگ اس کو کمپلیٹ نہیں کرتے, مستفید نہیں ہوتے, یا وہ ایسے ایریاز میں ہے جن کی ڈیمانڈ نہیں ہے. تو ہم نے جو کیا کہ نمبر 1 ریسرچ کر کے آئیڈینٹیفائی کیا کہ کس قسم کی اسکل کی ہائیسٹ ڈیمانڈ ہے, نمبر 1. نمبر 2 پھر ہم نے پروگرام کو اس طرح اسٹرکچر کیا کہ ہم نے ظاہر ہے ہم ایک گورنمنٹ اونڈ اینٹی ہیں, تو ہم پروکیورمنٹ ایز پر پیپرا ہر چیز ہم ٹینڈر کرتے ہیں اور بالکل ٹرانسپیرنٹلی سلیکٹ کرتے ہیں. تو اس سے بھی جو ادارہ آیا ہے ورچوئل یونیورسٹی, اس کا پہلے بھی اس ایریا میں تجربہ ہے, اور وہ ایسا کانٹینٹ انشاءاللہ لے کے آئیں گے, لرننگ مینجمنٹ سسٹم, کوچز لے کے آئیں گے, جس سے جو ٹرینیز ہیں ملک بھر میں وہ ایک تو اس سے سیکھیں گے, اس کو کمپلیٹ کریں گے, اور کمپلیٹ کر کے پھر وہ ارننگز کریں گے. رائٹ, اسی کے ساتھ ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے. ویورز اسٹے ود اس پلیز, ویل بی رائٹ بیک. ویورز ویلکم بیک. یوسف صاحب, آپ ہمیں بتا رہے تھے ڈیجی اسکلز پروگرام کے بارے میں کہ آپ نے آؤٹ ریچ کس طرح سے یہ کیا, لیکن یہ جو 1 ملین آپ کے یوزرز ہوں گے, بیسکلی ان کو ایڈمیشن اور کی پروسیس کیا ہوگا, آپ کو کس طرح سے وہ اپروچ کر سکتے ہیں اگر یہ جوائن کرنا چاہیں گے؟ تب یہ اس پروگرام کی ابتدا کب ہوگی, وین ول اٹ اسٹارٹ, اور کب آپ سے وہ ان ٹچ ہونا شروع کریں گے؟ جی, تو انشاءاللہ جو پہلے سیٹ آف ماڈیولز ہیں اور جو پورا لرننگ مینجمنٹ سسٹم ہے وہ تقریباً 3.5 مہینے میں لانچ ہو جائے گا, اور اس وقت پھر جو لوگ ہیں وہ اس پہ رجسٹر کر سکیں گے آن لائن آ کے وہ رجسٹر کریں گے, اور ایک مخصوص وقت پہ کورس شروع ہوگا, تقریباً 3 مہینے کا کورس ہوگا, اس کے بعد 1 مہینے کی بریک ہوگی, پھر سیکنڈ کورس ہوگا. اسی طرح جہاں تک اپلائی کرنے کا تعلق ہے, اگر اس وقت بھی کوئی انٹرسٹڈ ہے تو ہم نے ایک ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے جس کا نام ہے URL ہے digiskills.pk, digiskills.pk. اس میں اردو اور انگلش میں انسٹرکشنز دی ہوئی ہیں. اگر آپ ابھی رجسٹر کریں گے تو لانچ کرنے سے پہلے ہم ای میل کے ذریعے یا آپ کے SMS سیل فون کے ذریعے جو بھی انفارمیشن دیں گے ہم آپ کو اطلاع دے دیں گے. اگر جب لوگ رجسٹر ہو جائیں گے تو ایک سمپل سا ٹیسٹ ہوگا, زیادہ کمپلیکیٹڈ نہیں ہوگا, سمپل سا ہوگا, اور بیسکلی فرسٹ کم فرسٹ سرو بیسس پہ ہم یہ. اور اس میں کوئی فیس انوالوڈ ہوں گی؟ اٹس فری.
اوکے ماشاءاللہ سے. اوکے دیکھیں اس پروجیکٹ کی تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ بالکل فری ہے. اوکے اور اس میں آپ کا اور سب لوگوں کا جو میڈیا میں ہے، اور جس طرح کل آپ نے مجھے سنا بھی کہ اس میں تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بچوں کو ہم نے ریچ آؤٹ کرنا ہے جی کہ یہ بالکل مفت ہے اور اس کو وہ ضرور اڈاپٹ کریں. دیکھیے اس میں شرمین بات یہ ہے کہ تھرو ورچوئل یونیورسٹی نے یہ پروجیکٹ جیتا ہے. اس کا پورا ایک بڈنگ کا پروسیس تھا. دیکھیے پاکستان جس طرف اب جا رہا ہے اس میں ہم جتنے بھی پروجیکٹ ڈیجی اسکلز ہیں یا ابھی آئی سی ٹی آر اگنائٹ فنڈ جو ہے اس وقت 5 انکیوبیشن سینٹرز جس میں سے 3 بن چکے ہیں اور 2 بنا رہے ہیں. مئی تک ان کے 5 انکیوبیشن سینٹرز گراؤنڈ پہ آ جائیں گے. انکیوبیشن سینٹرز میں جو نوجوان ہیں ہمارے جن کے پاس آئی ٹی کے اندر یا ٹیکنالوجی کے اندر آئیڈیاز ہیں، وہاں پہ مینٹرنگ ان کی ہوتی ہے اور ان کو گائیڈ کیا جاتا ہے کہ ان کا پروجیکٹ کس طریقے سے کمرشلی وائبل ہو سکتا ہے. اور جس میں یوسف کی بہت مہارت ہے اور وہ اس پورے پروجیکٹ کو بھی ہم نے پورے پاکستان پہ اسکیل کیا. یہ تمام ایفرٹس جو ہیں یہ پرائیویٹ سیکٹر کی پارٹنرشپ سے ہو رہی ہیں. پبلک سیکٹر کے اندر ابھی اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ وہ اتنا انفراسٹرکچر لگائیں اور اتنا پیسہ خرچ کریں. یہ پرائیویٹ سیکٹر کی فنڈنگ سے ہم ان تمام پروجیکٹس کو کر رہے ہیں. ڈیجیٹل پاکستان کا جو ہم خواب جس کو ہم پورا کرنے کے اوپر ہم فقط چلے ہوئے ہیں، پاکستان اس وقت جس ڈیجیٹل ریولوشن سے گزر رہا ہے وہ ایک ایولوشن کے ذریعے سے نہیں آیا. وہ یہ نہیں ہے کہ 40-50 سال سے ٹیکنالوجی موجود تھی اور اس نے آہستہ آہستہ اپنے خد و خال کو بہتر کرتے ہوئے اڈیپٹیشن ہوئی یا اس کو لوگوں نے اپنایا. ڈیجیٹل ٹیکنالوجی صرف پاکستان میں 3G 4G صرف 2.5-3 سال پرانی ہے. اب آپ کو جس قسم کی ٹیکنالوجی ابزارپشن کے لیے جن پروسیسز کو ایوالو کرنا ہے، یہ آپ کا ایک سب سے بڑا چیلنج ہے. کیونکہ اگر آپ نے ٹیکنالوجی کا صحیح فائدہ اٹھانا ہے، جس لیے ہم کہتے ہیں نا ڈسرپٹیو ٹیکنالوجی. ڈسرپٹیو کا مطلب یہ ہے کہ آپ نارمل سے ہٹ کے اب چیزیں کر رہے ہیں. اب نارمل کیا تھا؟ نارمل تھا ایک ایجوکیشن کا سسٹم جس میں انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کی کتنی موٹی کتاب بچوں کو پڑھائی جاتی ہے. میری اپنی بیٹی جس اسکول میں جاتی ہے وہاں پہ بھی کتنی موٹی کتاب ہے. وہاں بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ یہ کمپیوٹر ہے، یہ اس کا کی بورڈ ہے، یہ اس کی اسکرین ہے. نہیں، ٹیکنالوجی کو ایسے نہیں پڑھا سکتے. آپ نے ٹیکنالوجی کو پڑھانا ہے، بچوں کو یہ سکھانا ہے کہ آپ نے نالج پلیٹ فارم پہ ریچ آؤٹ کیسے کرنا ہے. اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن کیا ہوگی آپ کی لائف میں. آج یہ کمپیوٹر ہے، یہ ٹیب کے ذریعے بھی ایکسیس ہو سکتا ہے، یہ فون کے ذریعے بھی ایکسیس ہو سکتا ہے. تو ہارڈ ویئر کی ٹیچنگ از ناٹ information communication technology. The teaching is about reaching the knowledge platform. And this is how the curriculums have to be defined. That's why جب میں کوڈنگ اینڈ کلاؤڈ کمپیوٹنگ کو لے کر آتی ہوں اور انٹروڈیوس کراتی ہوں منسٹری آف آئی ٹی کے پروجیکٹ کے طور پہ، تو ایجوکیشن سسٹم نے ابھی اس کو ابزارو نہیں کیا پاکستان کے. تو یہ ڈسرپٹیو نالج پلیٹ فارم کے طور کے اوپر تو آ گیا اسلام آباد میں. لیکن اگر آپ مجھے کہیں کہ پاکستان کا کیا ہر بچہ کوڈنگ پڑھ رہا ہے، پاکستان کا کیا ہر بچہ کلاؤڈ کمپیوٹنگ پڑھ رہا ہے، کیا ان سب کو پتا ہے کہ مائنڈ کرافٹ کیا چیز ہے فار ایگزامپل، تو اس کا جواب نہیں میں ہے. تو ہمیں اس پورے میکنزم کو جو ڈسرپٹیو ٹیکنالوجیز کے ذریعے یا ڈسرپٹیو سولوشنز کے لیے ذریعے سے ایجوکیشن سسٹم میں آ رہا ہے، اس کو پورے ملک کے کریکولم کے اندر شامل ہونا ہے. سو میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی آپ کو کرنا ہے. یوسف صاحب ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، then I'll have a final word from the minister صاحبہ، کہ یہ تمام چیزیں جو آپ سکھائیں گے، سرچ انجن آپٹیمائزیشن، ای کامرس، کریٹو رائٹنگ، ورڈ پریس، فری لانسنگ، ڈیجیٹل لٹریسی، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، گرافک ڈیزائن، کوئک بکس اینڈ آٹو کیڈ، ان سے کس ٹائپ کا روزگار ان بچوں کو مل سکتا ہے ایک بار وہ ٹرین ہو جائیں گے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ لوگ، یہ بچے جو یہ اسکلز حاصل کر رہے ہوں گے تو ان سب کے پاس اپنا لیپ ٹاپ موجود ہونا پڑے گا کہ وہ پرووائڈ ہوں گے بائی سم اسکیم اور فائنانسنگ اور سمتھنگ، بیکاز ناٹ ایوری بڈی کین افورڈ اٹ. یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں گی کہ ہم نے بڑا سوچ سمجھ کے یہ مکس آف کورسز رکھا ہے. ہم نے بڑی ریسرچ کر کے مارکیٹ پلیسز جو ہیں ان پہ جا کے جو ٹاپ فری لانسرز ہیں ان سے انٹرویو کر کے یہ رکھا ہے. تو اس میں کچھ بیسک لوگوں کے لیے بھی ہیں. اگر کوئی بھی ملک میں کہیں ہو، میٹرک میں کا اسٹوڈنٹ بھی ہو، یا وہ بھی لیٹس سے انٹروڈکشن ڈیجیٹل لٹریسی کا کورس لے کے آن بورڈ کر آ سکتے ہیں، اور اس کے بعد وہ زیادہ ایڈوانس کورسز لے سکتے ہیں. جہاں تک کہ ارننگ کا تعلق ہے، یہ کسی اور کاروبار کی طرح، کسی اور شعبے کی طرح جو آپ کی آمدنی ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کتنی محنت کریں گے، کتنی ریزیلینس رکھیں گے. کچھ لوگ ہمت ہار جاتے ہیں، کچھ کوشش کرنی پڑتی ہے پہلا پروجیکٹ لینے کے لیے، کورس کمپلیٹ کرنے کے لیے، اور بھی ڈسٹریکشنز ہوتی ہیں.
جو جتنی محنت کرے گا, دل لگا کے کام کرے گا, یہ گارنٹیڈ ہے اتنا ہی وہ کامیاب ہوگا. یہ بڑا کلیئر ہے, کیونکہ یہاں پہ کسی کی سفارش نہیں چلتی, یہاں پہ کوئی اسپیشل وہ نہیں چلتی. آپ جتنی محنت کریں گے, آپ دنیا سے کمپیٹ کر رہے ہیں, آپ کو ملے گی. جی, اینڈ لیپ ٹاپس ان کو ملیں گے. اور یہ بھی ہمارے پروگرام کی ایک خصوصیت ہے کہ بڑے بڑے کچھ ادارے اس کے ساتھ پارٹنرڈ ہیں, نہ صرف ورچوئل یونیورسٹی. سو ٹیلینور بھی اس میں پارٹنرڈ ہے, اور ٹیلینور نے بولا ہے کہ موبائل براڈ بینڈ, جو منسٹر صاحبہ ذکر کر رہی تھیں کہ جب 3-4 سال پہلے ہم افغانستان سے بھی پیچھے تھے, آپ کو پتہ یہ بات, ان کا بھی 3G آ گیا تھا, ہمارا نہیں آیا تھا. اور پھر ہم ترکی سے بھی آگے چلے گئے, یعنی کہ 4G ہمارا ترکی سے پہلے آیا. 2 سال پہلے, 1.5 سال تو پہلے. یہ وہ سپلائی لائن تھی, ٹھیک ہے نا. تو اس کی وجہ سے ابھی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انیبل ہو رہی ہیں اور یہ لوگ آئے ہیں. سو ٹیلینور جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کو ریڈیوس ریٹ پہ موبائل براڈ بینڈ دیں گے. PDCL کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کے ٹرینیز کو ریڈیوس ریٹ پہ ہوم انٹرنیٹ براڈ بینڈ دیں گے. اور اخوت جو کہ ایک بہت اسپیشل ادارہ ہے پاکستان کی, ایک ادارہ ہے جس پہ پاکستان کو فخر کرنا چاہیے, کیونکہ انہوں نے تقریباً 50 ارب روپے سے زیادہ کے انٹرسٹ فری لونز دیے ہیں لوگوں کو, اگر آپ کو پتا ہو انٹرسٹ فری لون. تو وہ ہمارے ساتھ پارٹنرڈ ہے, اور انہوں نے بولا ہے کہ ہمارے ٹرینیز کو, ہمارے کامیاب ٹرینیز کو یہ 1 لاکھ روپے تک کا انٹرسٹ فری لون دیں گے, تاکہ وہ لیپ ٹاپ لے سکیں, وہ انٹرنیٹ بینڈوڈ لے سکیں, جب تک وہ آمدنی اپنی کر کے اپنے پاؤں پہ نہ کھڑے ہو سکیں. تو یہ بھی ایک بڑا انسینٹیو ہے لوگوں کے لیے کہ محنت کریں, اور جو بچہ محنت کرنے کے لیے تیار ہے, جس میں ریزیلینس ہے, وہ لگا رہے گا, وہ ہمت نہیں ہارے گا, جس میں جذبہ ہے, اس کے لیے یہ خزانہ ہے. آپ عوام کو کیا بتانا چاہیں گی کہ آپ کا ویژن کیا ہے IT منسٹری کا, اور آپ لوگوں کو کیا بتانا چاہیں گے کس طرح سے اویل کر سکتے ہیں جو آپ ان کو فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھیے, میرا تو صرف ایک ہی مشن ہے کہ جو میرے بچے ہیں, ہمارے بچے اور بچیاں دونوں, ان کو ہم اتنا انیبل کر دیں ٹیکنالوجی کے ذریعے کہ ان کو کسی سے مانگنے کی ضرورت نہ رہے. جی بالکل. اور ان کے چھوٹی سی عمر سے ہی وہ روزگار کمانے کے قابل ہو جائیں. اور ہمارا جو پورا فوکس ہے جو ٹیکنالوجی کا, جو اس وقت کہ ڈیجیٹل ڈیوائڈ کو برج کرنا, بچیوں کو انیبل کرنا, ان کو سکھانا کہ کیا کیا طریقہ کار ہیں, اس کا جو بنیادی مقصد یہ ہے کہ ان کے ہاتھ ایسے نہیں ہونے چاہیے, ان کے ہاتھ دینے والے ہونے چاہیے. اور یہ کہ ہماری 50% جو ملک کی پاپولیشن, جو ہماری بچیاں ہیں, اگر وہ گھر بیٹھ کے روزگار کما سکیں, ان کو اگر گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے, تو اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ پاکستان کی ترقی میں بھی اپنا حصہ ڈال سکتی ہیں, وہ اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے روزگار کما سکتی ہیں. اور یہ ایک انفارمڈ ماں ہے, اگر وہ سیکھ بھی لیتی ہیں اور وہ ہر وقت نہیں بھی کام کرتی, تو ان کے جو بچے ہیں ان کو تو وہ کل کی دنیا سے روشناس آج کرا سکتی ہیں. تو اس لیے, اور پھر میں ضرور میرا فوکس بچیاں ہیں, ضرور میرا فوکس ینگ پاپولیشن ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس طرح کے جو پروگرامز جو ہم شروع کر رہے ہیں, اس کا ایک بہت بڑا جو ٹارگٹ آڈینس ہے وہ ہماری مڈل ایجڈ ہمارے پروفیشنلز ہیں. کیونکہ انہوں نے وہ, جیسے میں نے کہا کہ ہم نے ریولوشن کے ذریعے آئے ہیں, ہم ایوولوشن کے ذریعے نہیں آئے. تو ان کو وہ 20-25 سال وہ ٹریننگ تو نہیں ملی, ٹیکنالوجی کی ٹریننگ تو انہوں نے نہیں حاصل کی جنہوں نے 20-25 سال پہلے یونیورسٹی کی یا کالج کیا. تو ٹیکنالوجی کی تو ان کو بیسک نو ہاؤ نہیں ہوئی. دنیا بہت آگے چلی گئی, ہم پیچھے رہ گئے. ہم تو افغانستان سے پیچھے رہ گئے تھے 2013 میں. تو جب ہم آئے ہیں تو ہم افغانستان سے پیچھے تھے ٹیکنالوجی میں. تو اب جو سڈنلی ٹیکنالوجی آئی ہے, تو ہمارا یہ بھی فرض بنتا ہے کہ جو ہمارے مڈ کریئر پروفیشنلز ہیں, ان کو بھی ہم ٹیکنالوجی کے یہ کورسز کروا کے ان کو ایٹ پار لے آئیں, یا قریب ترین لے آئیں باقی دنیا کے لوگوں کے ساتھ. اس میں ایک ایسا کورس ہے, فار ایگزامپل کمیونیکیشن کے حوالے سے ایک اس میں کورس ہوگا کریٹو رائٹنگ کا, جو میں نے اسپیشلی رکھوایا ہے جرنلسٹ کمیونٹی کے لیے. کیونکہ میں مثال دے دیتی ہوں آپ کو کہ فار ایگزامپل ایک دنیا میں کوئی انٹرنیشنل اخبار ہے, میں کسی اخبار کا نام نہیں لیتی, ایک انٹرنیشنل, ایک امریکہ میں ایک اخبار ہے, اور وہاں کا ایک رپورٹر سمجھتا ہے کہ اس کو پاکستان کے لیے کی بارے میں انفارمیشن چاہیے. تو وہ ایک, ہم جہاں اپ ورک کا ایک پورٹل ہے فار ایگزامپل, جہاں پھر سب لوگ اپنی ڈیمانڈ پٹ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ کام کروانا ہے, وہ کام کروانا ہے, وہ اپنی ڈیمانڈ ڈال دیتا ہے اس پورٹل کے اوپر. اب پاکستان میں ایک جرنلسٹ بیٹھا ہے, اور اس کو ہم نے یہ سکھا دیا کہ کریٹو رائٹنگ کا یہ ماڈیول کس طرح چلتا ہے. وہ اپ ورک کی ویب سائٹ پہ جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ یہ کام جو ہے میں کر سکتا ہوں. جی. وہ اس کے لیے بڈ کر دیتا ہے, 2-3 لوگ بڈ کر دیتے ہیں, ان میں سے ایک جو بھی بڈ جیتتا ہے وہ پاکستان میں بیٹھ کے
جو کام کر رہا ہے اس کے پیسے اس کو ڈالرز میں باہر سے ملیں گے. یہ ڈیجی اسکلز پروگرام جو 1 ملین بچوں کو آن لائن ٹریننگ دے گا, اگر اس میں سے 5 لاکھ بچے بھی یوسف اگلے سال کے اندر ہمیں دے دیتے ہیں تو ہم پاکستان کو فری لانسنگ میں نمبر 1 پہ لے جائیں گے انشاءاللہ. منسٹر صاحبہ تھینک یو سو مچ انوشا رحمان صاحبہ اینڈ یوسف حسین صاحب, بیکاز آئی تھنک یہ آپ کا بہت پروگریسو اور فارورڈ تھنکنگ قسم کا نظریہ ہے, اینڈ آئی وش یو آل دا بیسٹ ان یور ایفرٹس. ویورز, تھینک یو فار جوائننگ اس ٹوڈے آن کیفے نیوز. سی یو نیکسٹ ویک انشاءاللہ. اللہ حافظ.